माज़रात मैं अदब की जानिब से बज़्म अदब के अरकान की जानिब से आप सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इंतज़ार की ज़हमत भी आपने गवारा की। मैं समझता हूँ कि जो हज़रात जहाँ बैठे हैं ठीक है, ज़ाहिर है कि कोई न कोई मजबूरी होगी। मुशायरे की इब्तिदा करते हुए मुझे अहमद का एक शेर याद आ रहा है कि अगर हुजूम सदाओं के देखना अगर हुजूम सदाओं के देखना चाहो तो शर्त ये है कि पहला सुखन कहा जाए। और मैं समझता हूँ कि चूँकि शर्त यही है इसलिए पहला सुखन कहने की जसारत मैं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर मुशायरे को किसी इब्तदाई मराहिल से गुजारने के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब बड़े सुखन फ़हम हज़रात यहाँ बैठे हैं और एक एक को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो आपकी सुखन फ़हमी का तकाज़ा ये है कि मैं तमहीद के मराहिल को तय किए बग़ैर सिर्फ इतना कहने में ही इक्तिफ़ा करूँ कि आज इस महफ़िल को रौनक और हुस्न बख्शने के लिए हमारे दरमियान हमारे सगीरे हिंदो पाक के दो बड़े मुमताज़ और मुनफरिद शोराए ग्रामी तशरीफ़ रखते हैं, जनाब दाविश देहलवी साहब और जनाब शायर लखनवी साहब। और इसके साथ ही इस मुशायरे की रौनक को दोबाला फरमाएंगे हमारे न्यूयॉर्क के मेहमान शायर जनाब हनीफ अख्तर साहब। मैं सबसे पहले अपने मेहमान शोरा और मकामी शोरा से गुजारिश करूँगा कि वो मसनद पे तशरीफ़ लाएँ, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जब मैं अपने मेहमान शोरा जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए हैं, जब उन्हें बुलाऊँ तो उनकी पज़ीराई आप गर्मजोश तालियों के साथ कीजिएगा। सबसे पहले मैं ज़हमत दूँगा मसनद मुशायरा पे तशरीफ़ लाने के लिए एक मुमताज़ और बुजुर्ग शायर जनाब ताबिश देहलवी साहब को। हमारी महफिल को रौनक बख्श रहे हैं जनाब शायर लखनवी साहब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। शायर लखनवी साहब। और न्यूयॉर्क से हमारे मेहमान शायर जनाब हनीफ अख्तर साहब। हमारे वो मकामी शोरा जिन्होंने आज इस मुशायरे को रौनक बख्शी है, उनके इस्माए ग्रामी में लूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी मसनद मुशायरा पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा मेहरुन्निसा मेहर साहिबा। मोहतरमा शमीम रहमान साहिबा। ये अजीब इत्तेफाक है कि शमीम शमीम के पहलू में बैठी हैं। जनाब नासिर साहब, नासिर सईदी, जो इस मुशायरे के मुंतज़मीन में से हैं। मेरे बड़े अजीज दोस्त जनाब खालिद ख्वाजा साहब। और बज़्म अदब कैलिफोर्निया के सदर जनाब अहमद जाफरी साहब।
مرتضی صاحب. اس کے علاوہ دو اور مقامی شعراء ہیں جو ابھی تشریف نہیں لائے. ان میں قابل ذکر ہیں جناب نیر جہاں نیر صاحبہ اور جناب خورشید جابرہ. انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اب میں محفل مشاعرہ کی ابتدا کرنے سے پہلے جو ہماری روایت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ جناب تابش دہلوی صاحب اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں. جناب تابش دہلوی صاحب. آپ دلی میں سن 1911 میں پیدا ہوئے. سن 1923 سے شعر کہتے ہیں، یعنی شعر گوئی کو اب 65 برس ہونے کو آئے. 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. مسعود تابش کے نام سے آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو پاکستان سے تقریباً 23 سال تک خبریں نشر کرتے رہے اور اب ملازمت سے دوش ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے آج محفل مشاعرہ کی صدارت کو قبول فرمایا. ان کے لیے ایک بار پھر گرم جوش کرتے ہیں. میں سب سے پہلے جوان سال مقامی شاعر جناب عرفان مرتضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. عرفان مرتضی صاحب. یہ خیال تو ہمیں آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ. سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے بعد ہماری محفل مشاعرہ کا آغاز ہوگا. میں حنیف اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع
لآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وقيامته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मैं ममनून हूँ हनीफ अख्तर साहब का और तावी साहब का तुमने हमें याद दिलाया, ये अहम फरीज़ा है। हज़रात, बज़ाहिर पहलवानी और शायरी में कोई कर्ज़ मुश्तरक तो नज़र नहीं आती, लेकिन इससे क्या किया कहा जाए कि हमारे ये जमात साहब शायर जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब न सिर्फ अच्छे शायर हैं बल्कि कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स के सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। तो कुछ हजरात अगर अपने बच्चों को बाद में इनसे मुतारिफ कराना चाहें तो हाजिर हैं इरफान मुर्तज़ा साहब। इस मुल्क में आके अपने वतन की याद में चंद अल्फाज तहरीर किए। अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी नज़म का उन्वान है अजनबी शहर में अजनबी। जिंदगी के सफर की दास्तां में, जिंदगी के इस सफर की दास्तां में चंद सपने, चंद चेहरे, चंद बातें। आशना गरजो लगे तो सोच लेना, आशना गरजो लगे तो सोच लेना, और कभी दुख जाए दिल तो रो भी लेना कि हमारी और तुम्हारी दास्तां में चंद सपने, चंद चेहरे, चंद बातें। बस फकत सपने नहीं, चेहरे नहीं, बातें नहीं, यादें। और इन यादों को सीने से लगाए हम तुम, देश को छोड़ा यहाँ आकर बसे। कैसे कैसे आंखों में सपने लिए, कैसे कैसे आंखों में सपने लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ और कुछ अपने लिए। क्या पता था, क्या पता था, क्या खबर थी एक दिन सब बिखर जाएंगे सपने और हम देश की यादों में खोए आंख में आंसू लिए, लब पे लेकर मुस्कुराहट दर्द सीने का लिए। और चंद चेहरों की शबीहें और चंद बातें के जब, चंद चेहरों की शबीहें और चंद बातें के जब, फिर कभी जो याद आए तो यही सोचूं कि कब दर वतन का देख लूं मैं, होगा कब ऐसा नसीब। दर वतन का देख लूं मैं, होगा कब ऐसा नसीब, कब मैं जा बैठूंगा फिर से सिंध और रावी के करीब। और कब अटक के पार जाकर खाऊंगा चपली कबाब, कब अटक के पार जाकर खाऊंगा चपली कबाब, कब उठेंगे फिर से मुझ पे किस्सा खानी के हिजाब। और दिल बड़ा दुखता है मेरा, दिल बड़ा दुखता है मेरा, पढ़ता या सुनता हूँ जब बारे में अपने कराची के गिरब। है रोशनी धुंधला गई उस शहर की, है रोशनी धुंधला गई उस शहर की, रच गई बूबी फजा में जहर की। हो वो झगड़ा के बबेहारी पठान, हो वो झगड़ा के बबेहारी पठान, या कि हो कोई शिया सुन्नी फसाद। कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं सब के सब, भाई पे भाई था कुर्बान, भाई के दुश्मन है अब। ये बंद तेरा साहब, दिल बड़ा दुखता है मेरा, दिल बड़ा दुखता है मेरा, पढ़ता या सुनता हूँ जब बारे में अपने कराची के गिरब।
ہے روشنی دھندلا گئی اس شہر کی، ہے روشنی دھندلا گئی اس شہر کی، رچ گئی بو بھی فضا میں زہر کی۔ ہو وہ جھگڑا کہ ببہاری پٹھان، یا کہ ہو کوئی شیعہ سنی فتار، کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں جل رہے ہیں سب کے سب، بھائی پہ بھائی تھا قربان، بھائی کے دشمن ہیں اور ایک کے ہاتھوں میں پتھر ایک کے ہاتھوں میں آگ، ایک کے ہاتھوں میں پتھر ایک کے ہاتھوں میں آگ، کیسے یہ ملک چلے گا کون لے ہاتھوں میں باغ۔ اور اب تو اتنے داغ ہیں سینے پہ اپنے ملک کے، اب تو اتنے داغ ہیں سینے پہ اپنے ملک کے، گر گنو تو گنتے گنتے سانس بھی رکنے لگے۔ ہو کوئی خضر نما، ہو کوئی خضر نما، ہو کوئی مرد جری، لاؤ کوئی عمر جیسا، ہو کوئی ابن علی، کوئی تو ہو آگے بڑھے زندہ کرے آواز کو، روشنی کے ساز کو۔ بہت خوب خان صاحب، کب اٹک کے پار جا کر کھاؤں گا چپلی کباب، کب اٹھیں گے پھر سے مجھ پہ قصہ خوانی کے حجاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کے بعد مجھے فارغ بخاری میرے والد گرامی کا ایک شعر یاد آنا ضروری تھا۔ وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وطن نہیں جاتے اور وطن کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیا اپنے وطن کا انہیں ویزا نہیں ملتا؟ کیا اپنے وطن کا انہیں ویزا نہیں ملتا؟ کیوں لوٹ کے آتے نہیں اب لوگ وطن سے؟ وطن کو کیوں لوٹ کے آتے نہیں اب لوگ وطن کو؟ حضرات، اس کے ساتھ ہی محفل مشاعرہ کے دوسرے شاعر، ایک اور جواں سال اور جواں فکر شاعر جناب ناصر حسین صاحب۔ اس وطن پہ جوشیلے اشعار پر مجھے ایک قطعہ یاد آیا۔ چونکہ ہم سبھی مغرب میں رہتے ہیں مگر اسی کے مد نظر ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے۔ عرض ہے کہ دیکھنا ہر سمتیوں رہبر کے منظر دیکھنا، دیکھنا ہر سمتیوں رہبر کے منظر دیکھنا، رہ کے مغرب میں مگر مشرق کے منظر دیکھنا۔ اور تجھ کو تنہا کر گیا ناصر تیرے ملنے کا شوق، تجھ کو تنہا کر گیا ناصر تیرے ملنے کا شوق، اب اکیلے بیٹھ کر یادوں کے منظر دیکھنا۔ ایک قطعہ اور عرض ہے۔ اچھے اور برے وقت کی پہچان پر کہ ہو برا وقت تو اڑ جاتی ہے گل سے خوشبو، ہو برا وقت تو اڑ جاتی ہے گل سے خوشبو، اور وقت اچھا ہو تو پتھر بھی مہک جاتا ہے۔ ہو برا وقت تو اڑ جاتی ہے گل سے خوشبو، وقت اچھا ہو تو پتھر بھی مہک جاتا ہے۔ یہ برے وقت کی پہچان بتاؤں تم کو، سجدہ کرتا ہوں تو کعبہ بھی سرک جاتا ہے۔ کعبہ بھی سرک جاتا ہے۔ واہ واہ۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ جب کہیں اور کسی ہاتھ میں پتھر دیکھا، جب کہیں اور کسی ہاتھ میں پتھر دیکھا، بے تحاشا میرے ہاتھوں نے میرا سر دیکھا۔ جب کہیں اور کسی ہاتھ میں پتھر دیکھا، بے تحاشا میرے ہاتھوں نے میرا سر دیکھا، حسب منشائے نظر جلوہ حسین معصوم، حسب منشائے نظر جلوہ حسین معصوم، ہم نے تھوڑا سا رہے عام سے ہٹ کر دیکھا۔ اور شعر عرض ہے کہ ہر میرے دوست کے چہرے پہ اداسی بکھری، ہر میرے دوست کے چہرے پہ اداسی بکھری،
میرے ماتھے کی لکیروں کو جو پڑھ کر دے گا. نوازش. اہل ساحل پہ حکومت کا اسی کو حق ہے. اہل ساحل پہ حکومت کا اسی کو حق ہے جس نے اٹھتے ہوئے طوفان کو ہنس کر دیکھا. اور بادہ خواروں میں نہیں, بادہ خواروں میں نہیں, تیرے حرم والوں میں. بادہ خواروں میں نہیں, تیرے حرم والوں میں شغل ایمان فروشی کا ہے اکثر دے گا. اور دل کو سینے میں اسی طرح سمجھ لو یارو. شعر عرض ہے کہ دل کو سینے میں اسی طرح سمجھ لو یارو جیسے دامن میں سمندر کے سمندر دے گا. دل کو سینے میں اسی طرح سمجھ لو یارو جیسے دامن میں سمندر کے سمندر دیکھا. اور شعر عرض ہے کہ ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت جس نے, ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت جس نے ان کی توڑی ہوئی انگڑائی کا منظر دیکھا. ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت جس نے, ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت جس نے ان کی توڑی ہوئی انگڑائی کا منظر دیکھا. اور آدمی زیست کا معمار ہے چاہے جو کرے. آدمی زیست کا معمار ہے چاہے جو کرے, یہی لکھا ہوا ہر موڑ کے اوپر دیکھا. نوازش. اور مقطع عرض ہے کہ بات سچی تو ہے ناصر مگر کڑوی ہوگی. کیا بات. بات سچی تو ہے ناصر مگر کڑوی ہوگی. ہم نے ہر گھونٹ میں اس چیز کو پی کر دیکھا. بات سچی تو ہے ناصر مگر کڑوی ہوگی. ہم نے ہر گھونٹ میں اس چیز کو پی کر دیکھا. نوازش. ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت ناصر, ہم سے اچھی ہے اس آئینے کی قسمت جس نے ان کی توڑی ہوئی انگڑائی کا منظر دیکھا. اور انگڑائی پر احمد فراز نے ایک شعر کہا ہے کہ جسم بلور سا نازک ہے جوانی بھرپور. جسم بلور سا نازک ہے جوانی بھرپور. اب کے انگڑائی نہ ٹوٹی تو بدن ٹوٹے. حضرات, غالباً ابراہیم جلیس نے کہا تھا انشا جی کے بارے میں کہ بچھو کا کانٹا روتا ہے, سانپ کا کانٹا سوتا ہے, اور انشا جی کا کانٹا روتے میں مسکراتا ہے. کچھ یہی کیفیت اس شخص کی بھی ہوتی ہے جسے احمد جعفری کاٹ لی. احمد جعفری کا کانٹا بھی سوتے میں ہو یا اٹھتے میں ہو یا جاگتے میں ہو مسکراتا ہی رہتا ہے. میں بڑے فخر سے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جناب احمد جعفری صاحب. اس وقت اصل میں ظفر عباس صاحب نے مجھے خود غیر متوقع طور پر اس وقت اصل میں اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر جواب کیسے دے رہے ہیں؟ یہ اس وقت مجھے خود ظفر عباس صاحب نے غیر متوقع طور پہ کاٹا ہے. میں اصل میں جس قسم کی نظم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے قدرے مختلف ہے جس قسم کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہیں. یہ ایک رومانوی نظم ہے, اس کا عنوان ہے ملاقات. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو.
بچے کی اجازت نہیں ہے۔ شراب کہنہ نے دہکا دیا تھا اس کے چہرے کو، شراب کہنہ نے دہکا دیا تھا اس کے چہرے کو، گلو لالا وہ دیکھے جو بھی دیکھے اس کے چہرے کو، نمی شبنم کی چہرے کو ملاحت بخشتی رہتی، صبا اٹکھیلیاں کرتی اور اس کو چھیڑتی رہتی، کبھی باتیں کیا کرتی کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی ہنستی اگر میں چھیڑتا تو روٹھ بھی جاتی، دمکتی تھی جبیں اس کی پڑا جب چاند کا پرتو، دمکتی تھی جبیں اس کی پڑا جب چاند کا پرتو، میری آنکھیں ہوئی جاتی تھی خیرہ دیکھتا کب تھا، ہوئی سیر گلستان سامنے جب اس کی صورت تھی، کبھی شبنم کی ڈالی کبھی شبنم کبھی پھولوں کی ڈالی ایسی صورت تھی، کبھی یکلخت اس کا مجھ سے یوں بے باک ہو جانا، کبھی آ کر میرے بازو میں اس کا خود بکھر جانا، میں ڈرتا تھا دہکتے لب میرا چہرہ نہ جھلسا دیں، وہ گالوں سے میرے ہونٹوں کی حدت کو بجھاتی تھی، وہ کہتی تھی میں ڈرتی ہوں ملو گے اب نہیں مجھ سے، وہ کہتی تھی میں ڈرتی ہوں ملو گے اب نہیں مجھ سے، میں کہتا تھا کہ میں کیسے رہوں گا بن ملے تجھ سے۔ یہ ایک اور نیا انداز ہے احمد جعفری صاحب کا، لیکن پرانے احمد جعفری بھی آپ کے سامنے بہت جلدی تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں، میں جناب میجر زیدی صاحب کو زحمت سخن دوں گا، میں ان کا تعارف بھی کرا دوں آپ کے سامنے۔ اردو ادب کے روایتی لب و لہجے میں بڑا حسن ہے، بڑی دلکشی ہے، لیکن ہمیشہ ہر دور میں کچھ ایسے منچلے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے روایت سے بغاوت کی، اور اسی مسلک کے ایک نمائندہ ہمارے میجر زیدی صاحب ہیں۔ یہ ان کی پہلی پیشکش ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قافیے، ردیف، بحر اور زبان و بیان کی بندشوں سے ماورا ہو کر اور آزاد فکر کی روشنی میں ان کے اس کلام کو دیکھیے تو ضرور محسوس ہوئیں گے۔ جناب میجر زیدی صاحب۔ پہلی پیشکش ہے